बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। नाजरीन, आज के प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज के करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं उसके बारे से बात करते हैं। बहुत सारे इस टाइम जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें गर्दिश कर रही हैं और कि उसके ऊपर हर बंदा, जितने भी सोशल मीडिया स्टार्स हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज उसके बारे से भी थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, आज के मेहमानों का तारुफ़ करवा दूं। हमारे साथ आज मेहमान जो मौजूद हैं जनाब कलीम रज़ा साहब, जो कि मौसीकार हैं, गुलकार हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने आज टाइम निकाला प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए भी उतना ही खुशी का बायस है। जी बिल्कुल। साथ ही हमारे साथ फ़रोज़ी साहब मौजूद हैं और वो हमेशा इन चीज़ों पे काफ़ी कड़ी नज़र रखते हैं। सर पहले तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आजकल आपको पता है आप भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं, तो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि मतलब मीनार पाकिस्तान पे जो वाक़या हुआ है उस हवाले से मतलब लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वो लड़की थी वहाँ पे जाके उसने जिस हालत में वहाँ पे थी या लोगों को बुलाया और फिर इस तरह की चीज़ें वाक़यात जो है वो उन्होंने जन्म लिया, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने बहुत गलत किया। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं कोशिश करूंगा कि चूँकि ये एक नाजुक नुक्ता है और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो चुका है, पूरी कौम का जो वक्त है पिछले एक वीक से वो इस वाक़े ने लिया हुआ है। बिल्कुल आपकी दोनों ही बातें ठीक हैं। कुछ कसूर दाएं हाथ वालों का होता है, कुछ बाएं हाथ वालों का होता है, ऐसा ही, और तभी ये हादसा जो है इस तरह का भयानक हादसा जिसे मैं कहूँगा वो रूनुमा होता है। तो हकीकत यही है कि हमें चीज़ों की गहराई में जाकर और ना सिर्फ इसको उस एक ख़ास वाक़े की सूरत में देखना चाहिए, इसको हम माशरे के तनाज़ुर में देखें कि हमारे माशरे की इज्तमाई सोच क्या है। क्या हम वो हरकत व सकनात करने की हमें इजाज़त होनी चाहिए जो अमेरिका की किसी बड़ी मॉडर्न स्टेट के अंदर से लास वेगस में आप खड़े हैं तो वहाँ अगर आप कोई मूवमेंट करते हैं तो शायद लोग उसको इतना मतलब वो नोटिस ना ले उसका या उसको उस तरह से आपके, लेकिन जिस माशरे में हम रहते हैं एक नुक्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसमें कि उस दिन मीनार पाकिस्तान में हज़ारों और ख़वातीन भी आई मौजूद थी। बिल्कुल, वो भी अपनी फैमिली के साथ थी या अपने किसी फ्रेंड के साथ थी, जो भी उनका एक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही क्यों, इसके भी पीछे यकीनन एक कनेक्शन है कि हम चूँकि उस तरह से मैच्योर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये सोशल मीडिया की जो के अंदर जो बिद्दतें पैदा हो रही हैं, सस्ती शोहरत की खातिर जो हम अजीबो गरीब किस्म के स्टंट करते हैं जिनका एक आम आदमी शायद इदराक ना कर सके, लेकिन जो सोशल मीडिया को समझता है, उसके ट्रेंड्स को समझता है, वो फौरी इस चीज़ का इदराक करता है कि हाँ ये जो है चीज़ किसी स्टंट के ज़रिए, किसी ड्रामाई अंदाज के ज़रिए सस्ती शोहरत लेने के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात हम जो गड़ा खोदते हैं हम उसमें खुद ही गिरते भी हैं। अच्छा सर, बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरह मेरा भी एक जो मेन कंसर्न है वो ये है कि उस दिन मतलब हमारा ज़ाहिर बात है कि वो बहुत अहम दिन है और उस दिन हमारी दुनिया में जो है हमारा जो इमेज गया है उस हवाले से बस कंसर्न है कि वो बहुत गलत गया। उस हवाले से क्या कहेगा? जी ऑब्वियसली मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जब एक इज्तमाइयत में एक चीज़ आ जाती है और जब वो एक तमाशे की सूरत अख्तियार करती है तो हम तो कौम तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम उस लफ्ज़ पे तो आ ही नहीं सके। बिल्कुल एक हुजूम है जिसको जिधर आप ले जाएं, और ये तो खैर बड़ी ही दुख की बात है। मैं अगर थोड़ी सी तवज्जो आपकी पिछले बाज़ क्लिप्स में देखें कि हमारे मुख्तलिफ पॉलिटिकल गैदरिंग्स में या मुख्तलिफ गैदरिंग्स में वो खाने की दावत देते थे। हाँ, तो अगर आपको याद हो कि हमारी कौम उस खाने पर किस तरह से टूट पड़ती थी, ये अक्कासी करती है, हमारी तरबियत में फुकदान है। हमारे पेरेंट्स को इसके ऊपर देखना चाहिए, बच्चियों की तरबियत करनी चाहिए कि वो अपने कैरेक्टर की सबसे ज़्यादा हिफाजत अपने कैरेक्टर की करें। बिल्कुल इस तरह से मशहूर ना हो जाएं खुदारा कि लोग फिक्रे कसना शुरू हो जाएं कि ये तो वैसा है, ये तो वैसी है, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां बहनें हैं,
ان کی تربیت کی ضرورت ہے, اور معاشرے کو اجتماعی طور پر بھی ان چیزوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج وہ دور نہیں ہے کہ جب آپ کوئی اگر حرکت کرتے تھے تو وہ کسی سے چھپی رہتی تھی. بالکل. آج آپ حرکت بعد میں کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی جو مشہوری ہے وہ پہلے پورے میڈیا پہ ہر بندے کے پاس جو ہے. تو اس لیے اور کچھ اس میں پھر گورنمنٹ کا بہت بڑا ایک رول جو مسنگ ہے کہ جب ایک خاص دن ہے اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں پیدا ہونی چاہیے, اس طرح کا مس ہیپ نہیں ہونا چاہیے, اس دن پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. جو اچھے معاشرے ہیں وہ اپنے تہواروں پر اپنی سیکیورٹی کو پرو ایکٹیو کرتے ہیں. بالکل. اب وزیر اعلیٰ صاحب اگر کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون دفتر لیٹ آتا ہے, بھئی اب تو کوئی نہیں آئے گا, اب تو ایک معاملہ ہو چکا ہے. میرے اگر دفتر میں کچھ ہو جائے تو میں بغیر کسی کے کئی اگلے 2 دن 4 دن خود بخود ہی ٹائم پہ پہنچوں گا, تاکہ کسی کو یہ نہ ہے بھئی وہ تو ٹائم پہ نہیں آتا. تو بعد میں تو بیان بازی صرف رہ جاتی ہے. اچھا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, فروز صاحب آپ بھی اس کے اوپر ضرور بتائیے, کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میں آخر پہ آ کے نا ایک جملہ جو کہ میں نے کہا ایک سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کیا کہ اگر مرد سمجھتے ہیں کہ عورتیں غلط ہیں تو وہ اپنی بچیوں کی تربیت صحیح کریں, اور اگر عورتیں سمجھتی ہیں کہ مرد غلط ہیں تو وہ اپنے بیٹوں کی تربیت صحیح کریں. تو فیروز صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں جی, یہ تو بات ہی بڑی چنگی ہے. یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں نا کلیم صاحب, کیا بات ہے اس لڑکی کا. اس لڑکی کی وجہ سے ہم 23 مارچ کو مینار پاکستان دیکھتے تھے, آج ہم سارے چینل پہ دیکھ رہے ہیں مینار پاکستان دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. وجہ وہ بنی ہے بھائی بھی دکھاؤ مینار پاکستان ہمارا ایک اثاثہ ہے پاکستان کا, روز دکھاؤ, لیکن وہ لڑکی کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لڑکی بھول گیا مینار پاکستان یاد ہے. ہاں یہ بھی ہے کہ وہ تو ٹک ٹاکر. اور اچھا سر, آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ کی جرنی کے حوالے سے. ماشاءاللہ آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر میں اکثر پوسٹ وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں, اور آپ کلاسیکل موسیقی کے اوپر بہت زیادہ مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ خدمت کر رہے ہیں. تو سیالکوٹ میں ذرا بتائیے گا کہ کس حد تک ٹرینڈ ہے اس چیز کا, کیونکہ آج کل تو وہ جو موسیقی ہے کہ وہ ہلڑ بازی اور اس طرح کی چیزیں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ در حقیقت جس طرح ہم باقی معاملات میں اپنی اساس اور اپنی بنیاد سے دور ہوتے جا رہے ہیں, یہی حال ہمارے آرٹ اور کلچر کا ہے. جب سویلائزیشنز کی وار ہوتی ہے تو ایک سویلائزیشن دوسری سویلائزیشن کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتی ہے. پچھلے 20-25 یا 30 سالوں سے جب سے یہ ایک ملٹی نیشنل کا کلچر آیا ہے, پھر خاص طور پہ یہ جو فاسٹ فوڈز کا کلچر آیا ہے, پھر جو ہمارا میڈیا ہے جو وہ دکھا رہا ہے پچھلے 15-20 سال سے, کیونکہ ہم جب تک اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کون ہیں, ہمارا یہ قیمتی اثاثہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس کی دھول میں کہیں دبتا چلا جائے گا. صحیح ہے. کلاسیکی موسیقی ایک وقت میں ہوتی ہی کلاسیکی موسیقی ہے ہی اصل میں. لوگ یہ گیت اور یہ جو فوک تھا, اگرچہ اب آ کے اس کی ایک بڑی ڈیمانڈ ہو گئی ہے, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, اس کو کوئی ایسی بات نہیں ہے. موسیقی ہے ہی 2 طرح کی, ایک علاقائی جسے ہم فوک کہتے ہیں, اور دوسری اوریجنل گرامیٹیکل میوزک جو زیر زبر کاما اور فل سٹاپ کے ساتھ جو ہے وہ سیکھا جاتا ہے اور اسے پرفارم کیا جاتا ہے. تو اسی میں سے پھر یہ اگلی صنفیں جو جس کو ہم ٹھمری کہتے ہیں یا غزل کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں گیت بھی کہتے ہیں, تو یہ اسی کی پھر آگے اختراعیں تھیں. تو انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بھی اس میں سپورٹ رہی, جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں ہم اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں سمجھنے میں کہ ہم آزاد کیوں ہوئے ہیں. پہلے تو یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ بھئی آزادی اگر ملی ہے تو اس کی وہ نعمت ہے یا خدا ناخواستہ ہمارے لیے کوئی زحمت ہے. کیونکہ میں اپنے بچپن کی اگر بات بتاؤں تو وہ دن کہاں گئے کہ جب وہ 1 روپے کی پیپسی کی بوتل مل جاتی تھی, جب وہ 1 روپے کا کلو دودھ مل جاتا تھا. میں خود بچپن میں میرے گھر میں اگر مہمان آ جاتے تھے تو 5 روپے ملتے تھے, جاؤ بھی ان کے لیے روٹیاں لے آؤ. 1 روپے کی 4 یا کسی سیل والے تندور سے 5 بھی مل جاتی, تو 20-25 روٹیاں 5 روپے میں آ جاتی. آج 20 روپے میں 1 نہیں آ رہی ہے. صحیح ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس ملک کا حال کیا کیا ہے. جس طرح ہم نے اپنی اکانومی کا حال کیا, اسی طرح ہم نے اپنے آرٹ اور کلچر کا بھی حال کیا. ورنہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں اس کا نام پنجاب تو ہے ہی, لیکن ہم کی مراد
सियालकोट का हिस्सा जो कि बिल्कुल दामन में है हिमालय के पहाड़ों के, कश्मीर के पहाड़ों के, इसकी जरहेज मट्टी और इसका साफ पानी और इसकी ज़बरदस्त किस्म की जो हवा, इसका पूरी दुनिया में नेमुल बदल नहीं है। और ये ज़रूर आप ये ज़हन में रखें, मैं अपनी ऑडियंस से भी ये कहना चाहूँगा, अपने बुज़ुर्गों से भी जो सीनियर लोग देख रहे हैं, कि जिस खित्ते की जितनी अच्छी आबो हवा होती है वहाँ की आर्ट और कल्चर भी उतना ही आला होता है। इस धरती से बड़े बड़े सपूत निकले हैं, अगर मैं उनके नाम लेना शुरू तो वो तो एक लंबी लिस्ट है। सिर्फ हज़रत अलामा को ही देख लें, फैज़ अहमद फैज़ को देख लें, और बेशुमार म्यूजिशियंस अगरचे इतने मशहूर नहीं हुए थे, लेकिन वो बहुत बड़े लोग थे अपने उस फील्ड के अंदर जिन लोगों ने ये काम किया। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम चूँकि दूसरी चीज़ों की तरह अपनी मौसीकी से भी हटते जा रहे हैं, तालीम का कोई सिलसिला नहीं है। मैं समझता हूँ मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि जिसको शायद ज़िंदगी में उतना ख़वार नहीं होना पड़ा, और मैं फिर अपने उन दो बुज़ुर्गों का जिन हस्तियों की बदौलत मुझ पे सख्तियाँ नहीं आई इसको सीखने के, वरना इसके मतलब तो मशहूर है, ये तो बादशाह भी शागिर्द हो जाए ना किसी का, तो उसके हाथ में भी साल बाद वो कशकोल पकड़ा होगा और वो भी जाके कहीं मांग के तो लेकर आ रहा होगा खाने के लिए। यानी इस फील्ड में ये भी करते हैं और ऐसा फैक्ट है। लेकिन मुझे मेरे उस्ताद, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उस्ताद असलम खान साहब, जिन्हें प्यार से हम अच्छा पहलवान के नाम से याद करते हैं, वो बहुत बड़े लोग थे, वो वक्त के वली जो लोग थे उनमें उनका शुमार था। इसी तरह अहमद हुसैन, सूफ़ी अहमद हुसैन, सियालकोट के लोग जानते हैं। सूफ़ी अहमद हुसैन एक बहुत बड़ा नाम मौसीकी की दुनिया का, आलम फाजल, और वो चीज़ें जो म्यूज़िक वाले फैमिलीज़ को नहीं नसीब हुई, अल्लाह ने उनको वो नसीब किया। 92 साल की उम्र उन्होंने पाई, और मुझे आखिरी 5 साल उनके साथ तकरीबन हर रोज़, अगर हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन तालीम का मौका ज़रूर मिलता रहा। तो इन दो बुज़ुर्गों की मोहब्बत, शफ़क़त और बख्शिश के बायस मेरा वो जो सफ़र था, जो शायद इंतहाई पथरीला और कठिन और रेगिस्तानों से गुज़रने वाला, दश्त से गुज़रने वाला, तो वो मेरा उनकी बदौलत आसान हो गया। लेकिन हर कोई मेरी तरह शायद उस तरह खुश नसीब नहीं हो सकता, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें, इनके इदारे बनाएं। हमारे पाकिस्तान की 400 यूनिवर्सिटी या 500 यूनिवर्सिटीज़ में से कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर ये फॉर्मली इसको एज अ डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया है या इसको सिखाया जाता है। हालांकि असूली तौर पर हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का, आप देखें प्राइवेट स्कूलिंग जो है उसमें अगरचे उनको इसकी जो एसेंस है उसका आइडिया नहीं है, उसकी जो एक्चुअली उसकी जो स्पिरिट है उसका आइडिया नहीं है म्यूजिक का। लेकिन चूंकि कंपल्शन है, पीछे से एक सिलेबस बना होता है, तो हर अच्छा प्राइवेट स्कूल अपना एक म्यूजिक टीचर जरूर रखता है। सही। लेकिन वो मुश्किल से वो बच्चे छोटी छोटी नज़में याद कर पाते हैं। हाँ, एक स्कूल ऐसा है मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, लाहौर ग्रामर स्कूल, जहाँ मेरे भी वो उस्ताद हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उस्ताद परवेज़ पारस साहब। उनकी बदौलत लाहौर ग्रामर स्कूल वालों ने एक बाकायदा निसाब बना रखा है जो कि क्लास 1 से लेकर उनके ग्रेड 10 या ग्रेड 12 तक वो चलता है, और उसमें बाकायदा क्लासिकल तालीम किस तरह से दी जानी चाहिए, कौन कौन से राग ज़रूरी हैं सीखने के लिए, वो बाकायदा उसके सिलेबस में है। तो ये मेरा मकसद लबे लुबाब ये है कि हमें इसको इदारों की सूरत में फ़रोग़ करना पड़ेगा। अपने जो फ़नकार हैं, अपना जो टैलेंट है, स्ट्रीट टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, उसको रिफ़ाइन करने के लिए हमें ये रिफ़ाइनरीज़ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस्टेब्लिश होनी चाहिए। उसके साथ फिर आप देखिएगा कि मुल्क से कैसा कैसा टैलेंट और कैसा कैसे हीरे जो है वो निखर के बाहर आते हैं। बिल्कुल। फरोज़ साहब, आप भी बताएं, कोई मतलब क्लासिकल मौसीकी की समझ आती है या वो कोई हल्ला गुला? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜੱਜ ਕਰਦੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਡੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 1.5 ਮਰਲੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਾਣਾ। ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ,
ساری زندگی ڈراما سٹیج کی. وہ بھی ان سے بات کرتے ہیں. ناظرین اس ٹائم ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو کلیم صاحب سے اور بہت ساری باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ نامہ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے کلیم رضا صاحب, اور چلتے ہیں ان کی طرف اور گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے جوڑتے ہیں. سر آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, گلوکار بھی ہیں, موسیقار بھی ہیں, تو یہ تینوں شعبے ایک ساتھ, مطلب اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں ایجوکیشن کی, تو کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ بڑا مشکل ہوتا ہوگا. مشکل تو نہیں ہے, ہاں, کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہی ایک رو میں بہتی چلی جا رہی ہیں. صحیح. پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے میوزیکل جرنی کے حوالے سے ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا. میوزک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے شعور سے پہلے اس کے ساتھ اس کے لاشعور میں کہیں یہ موجود ہوتی ہے. بالکل. مجھے یاد ہے کہ میری گریڈ 2 یا گریڈ 3 میں تھا اس وقت. اسکول سے جب آتا تھا تو روٹین میں تو اس وقت بچے آتے ہی کپڑے اتار اور کھانا کھا اور یہ کر وہ کر, لیکن میرا اس وقت بھی ایک عجیب سا لگاؤ تھا. یہ بالکل اس وقت کی بات ہے جب میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے کہ موسیقی کیا ہے, یا لیکن میرے گھر میں ایک ٹیپ ریکارڈر تھا. صحیح. اس ٹیپ ریکارڈر پر محمد رفیع کے کچھ ریکارڈز اور لتا جی اور کشور اور مکیش جی, یہ ان کے کچھ ریکارڈز چلتے تھے. تو انہی ریکارڈز میں سے ایک گانا جو بھری دنیا میں آ کر دل کو سمجھانے کہاں جائیں, یہ گانا جب میرے کانوں میں پڑتا تھا تو مجھے جیسے لگتا تھا جیسے ساری دنیا میری اس کے اندر ہے اور اس کے علاوہ دنیا اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. میں اتنا مگن ہوتا تھا. وہ آتے ہی میں نے اسکول سے پہلے وہ گانا سننا ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر میں اپنے کپڑے اور وہ کھانے اور ان چیزوں کی طرف توجہ ہوتا تھا. یہ تو وہ لاشعوری سا جو ایک زمانہ تھا. پھر مجھے یاد ہے کہ جب 5th 6th 7th میں ہم تھوڑے سے میچیورٹی آتی ہے تو مجھے طبلہ بہت فیسینیٹ کرتا تھا. جب بھی کسی میوزک کے پیچھے, کسی گانے کے پیچھے جب طبلہ بجنا تو مجھے وہ بہت فیسینیٹ کرتا تھا. اور طبلے کی جو بات ہے وہ پھر یہاں تک میچور ہوئی کہ میرے ایک چچا تھے پچھلے دنوں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, بڑے دکھ کی بات ہے, بڑی ینگ ایج میں, جتنے ہمارے آرٹسٹ لوگ ہیں جانتے ہیں, خواجہ ارم صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. بڑا پیار تھا میرا, میں نے ان سے شاگردی بھی کی. بڑے اعلیٰ آرٹسٹ تھے, نفیس انسان تھے, طبلہ بہت اچھا بجاتے تھے. تو سب سے پہلے میں نے انہیں طبلے کی تعلیم جو ہے وہ شروع کی. تو ان کے پاس میں نے ایک دفعہ اللہ رکھا اور ذاکر کی کیسٹ سنی طبلے کی, جو پیور اوریجنل کلاسیکل طبلہ تھا. تو ایٹ دی ایج آف آئی تھنک وہ 11 یا 12 سال میری عمر تھی. تو میں اتنا اٹریکٹ ہوا کہ میں نے اپنے چچا کو کہا مجھے یہ چاہیے, اور یہاں تک کہ میں نے وہ کیسٹ لے آیا. کتنے دن تک وہ کیسٹ میں سنتا رہا, مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی اس کی, لیکن صرف اس کی وہ جو ٹون تھی طبلے کی وہ مجھے اتنا فیسینیٹ کرتی تھی کہ میں گھنٹوں وہ سنتا تھا. تو یہ چیزیں کہیں پہ پیچھے پک رہی تھی. پھر اسکول میں گیا تو وہاں مجھے, ہاں بچپن کی ایک اور بات سن لیں کہ میرے جو بزرگ تھے وہ جمعے والے دن, وہ خواجہ شوکت راٹھور ہوتے تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ بیرسٹر تھے اس وقت ہماری کشمیری فیملی میں. تو وہ انہوں نے اکثر کہنا بابو دے منڈے نوں لبو نے نعت بڑی سونی پڑھنی ہے, بابو دا منڈا نعت بڑی سونی پڑھدا. تو یہ وہ لفظ مجھے آج بھی میرے کانوں میں یاد ہے. تو ہم جمعے کے دن, جمعے کے وقت ہم پھر وہ جو نعت کا ایک سلسلہ ہوتا تھا ہمارا, وہ ہم پڑھتے تھے. تو میں اس میں بڑا شوق سے جاتا تھا اور میری نعت کو پسند بھی کرتے تھے. پھر اسی طرح جب میں اسکول میں آیا تو میرے ایک ٹیچر تھے چودھری فیاض احمد, اب بھی ماشاءاللہ ریسنٹلی ریٹائرڈ ہوئے ہیں, یہ جو گندم منڈی میں ہائی اسکول ہے. انہوں نے مجھے بڑا ہمیشہ یہ ریئلائز کروانا کہ تمہاری تو آواز بہت اچھی ہے تو تم پڑھا کرو. پھر میں نے تب ترانے وغیرہ شروع کیے پڑھنے, اور کلاس میں وہ بزم ادب کا جو سلسلہ تھا اس میں تو مجھے وہ اپریشیٹ کرتے تھے. ہوتے ہوتے پھر میں اپنی تعلیم کے سلسلے میں لاہور چلا گیا. لاہور میں مجھے جیسے مختلف دوست ملتے ہیں, ابھی وہ فلاں جگہ ہے, وہ فلاں جگہ ہے. تو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اپنے ویورز سے کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر ایک ہمارا دوست آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جی فلاں جگہ نا ایک دربار ہے شاہ جمال, تو وہاں ایک ڈھول والا ڈھول بجاتا ہے اور اس کے گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑا مستی کا عالم ہوتا ہے,
وہاں امیر بھی بیٹھتا ہے, غریب بھی بیٹھتا ہے, پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے, ان پڑھ بھی ہوتا ہے, اکٹھے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے اس کی باتوں میں آئے ہم, اور ہم نے کہا ہاں ضرور ہم چلیں گے. ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے, ہم تو ڈھونڈتے تھے ایسی جگہ کو ملے کوئی. میں چلا گیا وہاں پر, اس دربار پر. میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی دربار پر گیا تھا پراپر. تو میں نے تو میرے لیے وہ انٹائرلی ایک ڈفرینٹ کلچر تھا. وہاں لوگ بیٹھے ہیں, وہ جو ایک اپنا کلچر ہے ان کا, وہ بھنگ کا بھی اور بوٹی کا بھی, اور وہ سگریٹ, اور وہ اس طرح سارا وہ سلسلہ چل رہا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کوٹ یارڈ ہے, اور اس کے درمیان میں ایک ڈھول والا ڈھول بجا رہا ہے, اور دنیا اس کی دیوانی ہوئی ہے, نعرے لگ رہے ہیں وہ درباروں میں جو لگتے ہیں. تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی فلم چل رہی ہے اور میں اس فلم کا کوئی حصہ ہوں اس میں. تو میں بہت متاثر. پھر کچھ دنوں بعد میں دوبارہ اس کے پاس گیا, تو میری اس ڈھول والے سے, جس کو خدا نے بے پناہ عزت سے نوازا ہے, اور پاکستان کا وہ پہلا ڈھول بجانے والا فنکار جس کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے نوازا ہے, وہ واحد ڈھول والا ہے جس نے ڈھول والوں کی زندگی بدل دی. ورنہ ڈھول کا سٹیٹس یہ تھا کہ ہم ڈھول والے کو کبھی خالی کھانے روٹی شوٹی دینے کے لیے بدلے بھی بلا لیتے تھے, کرسی تو اس کو کبھی کسی نے بیٹھنے کو دی نہیں تھی. اس کی وجہ سے, سائیں جی کی وجہ سے, پھر ڈھول والوں کا بھی ایک سٹیٹس بنا, انہوں نے بھی اپنی پیمنٹ طے کر کے جانا شروع کی. یہ میں اس لیے 2 منٹ لے رہا ہوں کہ اللہ نے, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کس نے کہاں جا کے کنیکٹ ہونا ہے. میرے تب بھی دوست تھے, وہ مجھے کہتے تھے کہ یار تم کیا کر رہے ہو, یہ تو سائیں جی کے ساتھ ہو, تم ایویں ہی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. لیکن میرے اندر وہ جو عشق تھا, وہ جو آگ تھی, وہ مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی. جب میں اس کے گھر پھر میں گیا, سائیں جی نے مجھے بلایا, میں ان کے گھر گیا, وہ میں ان کا کچا کوٹھا کچا گھر دیکھ, میں نے کہا یا اللہ اس کی تو دنیا اتنی دیوانی ہے, تو یہ اس طرح ملنگی درویشی میں فقیر. تو میں وہ درویشی پہ میں بالکل جسے کہتے ہیں غرق ہو گیا. میں اتنا سائیں جی کے ساتھ اٹیچ. پھر وہ میں نے وہاں سے پہلے اپنا وہ جو ردم ہے, ردم کے جو راز ہیں, وہ تھوڑا سا مجھے سائیں جی نے شروع میں تعلیم دینا شروع کی کہ بیٹ کیا ہوتا ہے, یہ کیسے جو ہے وہ عرصہ گزر رہا ہے, اور اس ایک گزرتے ہوئے عرصے کے درمیان کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں پھر میں نے ٹیکنیکلی یہ چیزیں سیکھنی شروع کی. وہاں پھر میں سائیں جی کے ساتھ 2-3 سال میں درباروں کے کلچر میں گیا, وہاں مختلف بے شمار آرٹسٹوں سے میری ملاقات ہوئی, ان کو دیکھا, بڑے سینئر میوزیشنز تھے ان کو دیکھا, مختلف بڑے جو ہمارے عرس ہیں, میلے ہیں, وہ مجھے اتفاق ہوا جہاں ہمارے, دیکھیں پھر بات وہی آ جاتی ہے, ہمارا اوریجنل کلچر جو ہے وہ ڈانسنگ فلور نہیں ہے یا وہ ڈانس پارٹی نہیں ہے. ہمارا اوریجنل کلچر ہمارے میلے ہیں, ان میلوں میں ہونے والی موسیقی وہ ہمارے خون میں شامل ہے, جس کو ہم دانستہ طور پر کہیں پیچھے دبائے جا رہے ہیں. لیکن اب وہ میلے بھی نہیں رہے. اب وہ میلے بھی نہیں رہے. اب انفارچونیٹلی دنیا کی جو صورتحال ہے وہ بدلتی جا رہی ہے. سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, وائرل جو ڈیزیزز ہیں ان کے ایشوز ہیں, لیکن میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ جب حالات نارمل ہوں گے تو یہی میلے اپنی ایک اور خوبصورت اور بہتر فارم میں ہمیں انشاءاللہ دوبارہ بحال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ ہمارا اوریجنل کلچر ہے, جہاں پر جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہاں بیٹھ کر اپنی عقیدت کے پھول جو ہے اس فقیر یا اس درویش ہستی کے لیے نچھاور کرتے ہیں. بعض تو ہمارے عرس بہت بڑے ہیں, جیسے لال شہباز قلندر کا عرس ہے, اور اس طرح کے کچھ عرس ہیں جہاں پر پورے پاکستان کے لوگ آتے ہیں, آرٹسٹ آتے ہیں. اور وہاں پر ایک میں اور شیئر کرنا چاہوں گا, یہاں پر ایک حافظ آباد میں ایک میلہ ہوتا ہے جس کو ہم پاک پڑی رحمان, یہ ان کا نام ہے میلے کا. وہ بھی بہت زیادہ ہمارا ایک اوریجنل ٹریڈیشنل جو کلچرل وہاں پر لوگ ہیں. جتنے آپ کے یہ جو بینڈ بنے ہوتے ہیں, یہ جتنے چھوٹے چھوٹے بینڈ بنے ہوتے ہیں مختلف پاکستان کے شہروں میں, وہ سب کے سب وہاں جاتے ہیں اور اپنی وہ حاضری دیتے ہیں. اللہ جانے وہ کیا سلسلہ ہے. کچھ مزارات پر لوگوں کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور جو کہیں نہ جا سکے تو وہ وہاں ضرور حاضری دینے کے لیے جاتا ہے. دوسری بات کہ جب میں سائیں جی کے ساتھ ملا, مجھے تھوڑا سا شعور ہو گیا, شوق پیدا ہو گیا, مختلف کیسٹس مختلف ریکارڈ سنے. پھر جب میرا 99 میں نے کمپلیٹ کر لیا اپنا کورس, تو میں سیالکوٹ واپس آیا. واپس آ کر میں نے خواجہ ارم صاحب جو میرے چچا بھی رشتے میں لگتے ہیں تھے, اللہ ان کو غریق کے رحمت کرے, ان سے پھر میں نے باقاعدہ شاگردی کی اور میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. 6-7-8 ماہ کے بعد آخرکار وہ وقت آیا جس کا مجھے انتظار تھا اور جس کے بارے میں مجھے کہا بھی جاتا تھا
کہ تیری گل یار بابا جی نال کرانی ہے, بابا جی نال ملاقات نہیں پی ہوندی. بابا جی کو بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ ارم جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے آگے کوئی شاگرد کیا ہے, وہ پڑھا لکھا لڑکا ہے, تو بڑا مطلب شوق ہے اس کو اس طرح سے تھوڑی بہت بات. تو ایک دن میں بیٹھا اپنا ریاض کر رہا تھا طبلے پہ, وہی جو بول ہم بجاتے رہتے ہیں. میں بھی آگے چل کے میں آپ کو کچھ طبلے کے بول بھی اس میں جی میں ضرور میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے, بلکہ اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں آپ کی پوسٹ کے اوپر مطلب آپ کا بیٹا بھی آپ کو اس کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس چیز میں آئے. جی ڈیفینیٹلی دیکھیں موسیقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہم یہ سوچیں, اسی فیصلے میں اسی سوچ میں ہی پڑے رہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ موسیقی بچے نے سیکھنی ہے یا نہیں سیکھنی ہے, موسیقی اچھی چیز ہے یا نہیں چیز. میرے اپنے رشتہ دار اکثر مجھے اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اے تو کیڑے کام منڈے نو لا رہے ہیں, حالانکہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں برائی کیا ہے, بلکہ یہ تو ہزار برائیوں سے بچاتی ہے آپ کو. یہ آپ کے اندر کا سویا ہوا مردہ ہوا انسان, اس کو جگانے کی صلاحیت رکھتی ہے. بالکل. تو میں واپس اس طرف آ رہا ہوں کہ جب میں پھر 6-7-8 ماہ کے بعد ایک دن میرے استاد جی سیڑھیاں چڑھ کے جب میرے سامنے آتے ہیں, ایسے میں ان کا چہرہ دیکھتا ہوں تو وہ لمحہ آج بھی میری زندگی میں تازہ ہے, بالکل فریش ہے. خدا شاید ایسے نور چہرہ جو دیکھتے ہی دل میں گھر کر گیا. آئے بیٹھے میرے ساتھ, مجھ سے میرے پہ انہوں نے شفقت کی, اسی وقت ہی نظر ڈالی کہ یار ایڈا بڑا جنا میں تے کتنے طبلے تے بہ گیا ہے, کیویں بیٹھے گا. مجھے کہتے جنے جدو تینوں پہلی باری میں ویکھیا تے مینوں تیرے تے ترس آیا کہ میں طبلے تے بھاواں گا کس طرح. اے تے ایڈا مطلب ماشاءاللہ ہیوی, اے تے طبلے واسطے تے 2-3 4 گھنٹے چاہیے نے چونکڑی. تو لیکن جنون تھا, بیٹھے رہتے تھے, گھٹنوں میں بھی درد ہونی, ٹانگوں بھی درد کرنی, لیکن 2-3 سارا دن چوکڑی لگا کے بیٹھے رہتے. پھر بابا جی سے قربت ہوئی, میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. میں نے ان کے گھر کے قریب ہی ایک اکیڈمی لے لی تاکہ ان کو آنے جانے میں آسانی رہے. وہ پھر 4-5 سال ہم دن طوفان ہے, بارش ہے, جو بھی ہے ہم نے ملنا ہے. ہم نے وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. 2005 میں انہوں نے پردہ کیا دنیا سے, اور یقیناً وہ دن بھی مجھے یاد ہے. سارا دن میرے ساتھ رہے, اور کس طرح جب گھر چھوڑ کے آیا تو آدھے گھنٹے بعد مجھے کال آ گئی کہ ایک بری خبر ہے آپ کے لیے. تو وہ کس طرح سے وقت گزرا, کیونکہ جو آپ کے خاص طور پہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں جس میں آپ کے استاد, آپ کے پیر, آپ کے گرو دنیا سے جب پردہ کرتے ہیں تو وہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے. تو خیر وہ پھر جب سلسلہ ہوا, پھر ہم نے ان کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے برسی کا, جس کو اللہ نے بڑی پذیرائی دی. اس میں ہماری, میں سمجھتا ہوں صرف نیک نیت ہی شامل ہے, اور اس میں کچھ نہیں ہے. کہ وہ پاکستان کی واحد برسی ہے جو پچھلے 15 سال سے, صرف یہ کووڈ کی وجہ سے 2 سال ہو گئے ہیں ہم نہیں کر پائے, تو وہ 15 سال سے مسلسل وہ برسی جو ہے وہ پاکستان کی واحد برسی ہے. اس برسی کو دیکھ کر جو پچھلی روایتیں منقطع ہو گئی تھی بزرگوں کی, وہ بھی کچھ لوگوں نے شروع کر دی. تو یہ اللہ کا شکر ہے, یہ ان کا پیار تھا, ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے. پھر واپس آتے ہیں 2011 میں, میں ایک اسکول میں پرنسپل تھا, تو مجھے وہاں سے ٹائم مل جاتا تھا جلدی چھٹی ہونے کا. تو میں ہم آرٹس کاؤنسل, آپ نے یاد ہے آپ کو اشرف منظر صاحب ہوتے تھے, وہاں ہم نے بیٹھنا. تو وہاں میری ملاقات ایک اور بزرگ درویش ہستی سے ہوتی ہے, اور جب میں نے ان کو گاتے ہوئے سنا تو زندگی میں پھر مجھ پہ وہی کیفیت طاری ہوئی جو مجھے میرے استاد اسلم خان صاحب اچھا پہلوان جی کے ساتھ ملنے پر وہ فیلنگ ہوتی تھی. تو ویسا گانے کا انداز میں نے نہیں سنا. میں وہیں ڈیر ہوا پھر, اور میں نے ان سے ارادہ کیا, اور انہوں نے مجھے ویلکم کیا, بلکہ میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے تعلیم دینے کا میرے سے وعدہ کیا. پھر ہم باقاعدہ اس تعلیم پہ, کیونکہ اس سے پہلے مجھے طبلے کا تو اچھا خاصا علم ہو گیا تھا کہ طبلہ سولو میں بجاتا بھی تھا, میں سکھاتا بھی تھا, لیکن مجھے راگ کا علم نہیں تھا. باخدا میں گا بھی لیتا تھا, گیت, غزل, کافی سارے میں نے ریکارڈنگز بھی کر لی ہوئی تھی, لیکن مجھے اس کی جو میتھڈالوجی تھی, اس کے اسرار و رموز جو تھے, اس کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں تھی. بلکہ کئی دفعہ جب میں محفل میں بیٹھے ہوتے تو کوئی بزرگ یہ کہتے کہ واہ واہ کیا درباری شروع کی ہے, تو دل میں بڑی اس وقت ایک مایوسی ہونی, یا اللہ یہ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ درباری کیا ہوتی ہے, بھیروی کیا ہوتی ہے, بھیرو کیا ہے, ماروا کیسے گایا جاتا ہے, ٹوڑی کیا ہے, ایمن کیا ہے, یہ ہمیں کب پتہ چلے گا.
تو وہ دل میں بڑی ایک تشنگی تھی. تو وہ پھر سلسلہ جڑا آ کے 2011 میں جب میں صوفی احمد حسین صاحب, اللہ ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, 2016 میں 92 سال کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے. میں نے ان سے بستر مرگ پہ بھی تعلیم لی ہے. میں ان کے پاس گھر جا کر میرے کئی راگ جن پہ مجھے ابھی تک یاد ہے, للت ہے, پوریا دھناسری ہے, اس طرح اور کئی ایسے راگ تھے جو میں نے بالکل ان کے آخری ایام میں ان کے بستر پہ جاتا تھا, خدمت کرنی, کھانا شانا جو بھی لینا دینا, وہ ایک الگ سٹوری ہے, کسی وقت پھر بتاؤں گا. بالکل. تو ان کو پھر سیدھا کرنا, بڑی مشکل سے باجا ان کے سامنے رکھنا, بعض دفعہ تو باجا بھی نہیں بجاتے تھے, مجھے دے دیتے تھے کہ تم پکڑے رکھو. تو وہ پھر میں نے اس طرح سے وہ چیزیں سیدھی کی. تو یہ لگن کا, شوق کا یہ جو سلسلہ ہے, یہ تقریباً 20 سال کے عرصے پر یہ محیط ہے, ابھی تک چل رہا ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے, لیکن ہمارے شو کا تھوڑا سا ٹائم کا ہے. میں چاہوں گا کہ لاسٹ پہ آپ سے ضرور کچھ نہ کچھ ہم سنیں, جو آپ کا فیوریٹ کوئی کلام ہو یا کچھ آپ اس حوالے سے سنانا چاہیں تو ضرور. میرے ذہن میں تو اس وقت فوری طور پہ کچھ نہیں ہے, لیکن میں علامہ کے چند اشعار جو ہیں وہ میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے اسپیشل تحفہ ہوگا یہ. جی, میں علامہ کے حوالے سے, کیونکہ علامہ کے ساتھ ایک عقیدت ہے, ان کی گلیوں میں ہی ہم جم پل کے جوان ہوئے, اور تب تو اتنا شعور نہیں تھا, لیکن جب اب آئے تو ان کی جب کلام کو پڑھا پچھلے 3-4-5 سالوں میں, تو پھر ایک خاص رغبت پیدا ہوئی. اور اب پچھلے 1.5-2 سال سے تو بلکہ اس سے بھی زیادہ سمجھ لیں کہ میں علامہ کو کمپوز کرتا ہوں. تو میں ان کے 2 الفاظ جو کہ آج کل کے جو ہمارے یونیورسٹیز ہیں یا ہمارے مکتب ہیں, وہاں پر ہم کیا سکھا رہے ہیں یا وہاں کون سا علم دیا جا رہا ہے, علامہ نے اسی وقت اس کا ادراک کر لیا تھا, کیونکہ خانقاہ کا لفظ اس میں استعمال ہوگا. خانقاہیں بنیادی طور پر علوم کی درس گاہیں ہوتی تھی, جہاں جو روحانی, خصوصی طور پہ روحانی جو تعلیمات تھیں ان کا ایک سلسلہ رہتا تھا. تو اب تو خانقاہیں ہمیں نام کی ہی شاید کہیں نظر آتی ہیں, ورنہ اب تو یونیورسٹیز ہیں اور انسٹیٹیوٹس ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں. تو اس حوالے سے میں آڈینس کے ساتھ ضرور یہ صرف 2 اس کے اشعار, اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے. علامہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں, مکتبوں میں کہیں رعنائیِ افکار بھی ہے, خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے. کیا بات ہے, میں اس کو گنگنا کے آپ کی پیش کرتا ہوں. مکتبوں میں کہیں رعنائیِ افکار بھی ہے, خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے, مکتبوں میں کہیں بڑھ کے خیبر سے یہ مارکہ دین و وطن, بڑھ کے خیبر سے یہ مارکہ دین و وطن, اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے, اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے, مکتبوں میں. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو سو مچ سر. آپ پہلے میں دوبارہ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جانے سے پہلے, کیونکہ سندرس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے, سندرس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اسپیشلی آپ کے یونیورسٹی میں ہمارے کیمپس بھی ہوتے ہیں, اور یہ جو سلسلہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے, اسپیشل جو ہمارا مقصد ہے تھیلیسیمیا کو
لوگوں میں اس کی اجاگر کرنا کہ تھیلیسیمیا کیا ہوتا ہے, اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے چند کامنٹس؟ یہ بڑا اچھا کیا آپ نے آخر میں اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ سندس سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے, سیالکوٹ واپس آنے سے بھی پہلے کا تعلق ہے. ایک یونیورسٹی جس میں میں کام کرتا تھا, جس کے وائس چانسلر تھے جنرل توقیر ضیاء, جو کبھی پی سی بی کے بھی چیئرمین رہے, تو اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی جوائن کی, تو میرا اور ان کا ایک ہی دن وہاں پر اپوائنٹمنٹ ہوئی. میری ان سے قربت ہو گئی, انہوں نے میرے سے بے پناہ پیار کیا, اور وہ منو بھائی کے ساتھ ان کا بڑا ایک گہرا رشتہ تھا. تو منو بھائی وہاں آتے تھے یونیورسٹی میں, ہم تب سے سندس کے ساتھ اٹیچ ہیں, وہاں ہم کام کرتے تھے, کیمپس لگتے تھے, اور چونکہ میں تب بھی اسٹوڈنٹ سروسز اور ایڈمیشنز میں ہوتا تھا تو میں اس میں ایکٹیو ہوتا تھا. پھر جب یہاں واپس آئے تو میں پہلے تو میری جو رہائش تھی وہ پرانے میرے محلے کشمیری محلے میں تھی, پھر ہم 2005 میں شفٹ ہوا یہاں, تو یہاں میں نے بورڈ دیکھنا شروع کیا. انہی دنوں میں شاید یا اس سے پہلے کا ہے سندر صاحب کا, لیکن 2005 سے میں آپ کے ساتھ پھر وہ اس طرح سے اٹیچ ہوں, اور پھر پچھلے کوئی 10-12 سال سے تو میں پریکٹیکلی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں, کیمپس کی صورت میں ہو یا کسی بھی اور صورت میں ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان جس کو خدا نے خلق کیا, اگر اس کا ہم کوئی دوسرا نام تلاش کریں, انسان کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ دوسرا نام درد ہے. ایسا ہی ہے. جو لوگ اس درد کو محسوس کرتے ہیں اور دوسرے انسانوں کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, در حقیقت وہی اس کی لائی ہوئی باتوں اور اس کے لائے ہوئے پیغام اور انبیاء کے ساتھ حقیقی تعلق یا ان کے علوم کے حقیقی وارث ہیں. اگر ہم دیکھیں تو علم والے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں دنیا میں, درد والے کتنے ہیں؟ بہت کم ہیں. اس علم والے سے وہ ان پڑھ جو درد رکھتا ہے وہ 1000 گنا بہتر ہے. میں سمجھتا ہوں سندس نے 1 نہیں 10 نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کا درد جو ہے اس کو محسوس, نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ اس کو بانٹتا ہے اور ان کا مداوا کرتا ہے, ان کے درد کو کم کرنے کے لیے جو بن سکے وہ کرتا ہے. تو اس کے لیے میں, میری یونیورسٹی, میرے بچے, جو ہماری سوسائٹیز ہیں, یہ سب ہر وقت ہر حالت میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شامل ہیں. آپ جب ہمیں آواز دیں گے, آپ کو پہلے بھی پتہ ہے جب بھی آپ کی طرف سے کوئی ریکویسٹ آتی ہے اس کو فل فور پروسیس کروا کے اپنی اتھارٹی سے اپروول لے کر, تو سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیٹ دے دی جائے کہ بھی فلاں ڈیٹ کو آپ آ جائیں. تو انشاءاللہ ہم بلڈ کیمپ کرتے ہیں, کبھی 100 باٹلز آتی ہیں, کبھی 150 آتی ہیں, تو چلیں اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کا. تو انشاءاللہ ہم ہمیشہ ہر حال میں انکنڈیشنلی سندس کے ساتھ کھڑے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. آخر پہ دوبارہ سے پھر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. جی ناظرین, یہ تھے کلیم صاحب, اور ان کی بہت ساری باتیں دل تو کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ بہت ساری اور بھی بات کریں, لیکن انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ان کو دوبارہ سے بلائیں گے. ابھی ہمارے لاسٹ سیگمنٹ کا وقت آئے گا, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ نامہ, اور ابھی پروگرام میں ہمارے فیوریٹ سیگمنٹ بن بلائے مہمان کا وقت ہو چکا ہے. ناظرین, آج کل دور حاضر کی اگر ہم بات کریں تو بہت ساری پرابلم سوشل میڈیا کی وجہ سے اور موبائل کی وجہ سے بہت ساری ایسی پرابلمز ہیں جس کے اوپر اگر ہم اپنے گھروں میں بات کریں, بہت دفعہ ہمارے بچے اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر میں نہیں ہوتے. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جو کہ متاثرہ ہے, ان سے چل کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے جی؟ اللہ کا بڑا شکر ہے جی. اچھا, پہلے تو اپنا تعارف کروائیں تھوڑا سا. ماشاءاللہ. وہ جی چودھری حشمت. چودھری حشمت. ہاں, چودھری حشمت. اور یہ ساتھ آپ کے صاحبزادے ہیں؟ یہ بیٹا میرا جی اکلوتا. ہاں وہ. اچھا. ہاں جی. مار اس کے سر پہ فائر مار, اس کے سر پہ فائر مار. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یار؟ کدھر گن اٹھا, فٹافٹ گن اٹھا. او ہم سے کون؟ ایک منٹ ذرا, میں بیزی ہوں, میں بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے. اوے اودے چ کیڑی گن آ تیری بیبے؟
हाँ जी, थोड़ा सा इसको उतारे ना जरा, आपसे बात करें। और गल कर रहे ने बेटा, आप हमारे स्टूडियो अब्बू जी मैं आपके कहने पे इधर आ गया हूँ ना, मुझे ज्यादा तंग ना करें। नहीं बेटा देखो वो गल कर रहे ने ना, गल कर वो आप गल से बात करें ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ देख नहीं रहे कि आप मैंने कौन सी इतना जरूरी काम कर रहे हैं जो आप मैंने रात को अभी 7,000 रुपए का पैकेज करवाया, इसमें 4,000 रुपए की मैंने गन खरीदी है। और मेरी PUBG जेब गेम की। मेरी जेब चो कटे नहीं पैसे। तो फिर क्या हो गया? तो किसके लिए कमाते हैं आप? 7,000 रुपए किस चीज का आपने करवाया इसमें? ये PUBG गेम खेलता हूँ मैं, उसमें मैंने गन खरीदी है। ਉਹ ਪਾਪੜਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। गेम में भी गन खरीदी है, मतलब जी समझ मैंने खरीदी है, मेरा शौक है। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਗਈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਗਨ? अच्छा आप इनसे बात करें ना, मुझे डिस्टर्ब ना अच्छा आप ये बताएं ना, ये पहले तो जिस तरह वो आपको बुला रहे हैं ये बड़ा मायूब सा है कि मतलब वो आपका बेटा है या आपका? ਉਹ ਜੀ ਬੜੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਸਟੋਰੀ। हाँ बताएं। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, अच्छा ਹਾਂਜੀ हाँ ਦਿਹਾਤੀ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਾਂ, हम्म ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਗਰੀਬ, हम्म ਮਜ਼ਾਰੇ ਹਾਂ ਹੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ, हाँ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਸ ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆੜਤ ਦਾ। हम्म ਉਹ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆੜਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ, अच्छा ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। हम्म ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਿਹਾ। हम्म ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਫੜਾ ਦੇਣੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਈ ਬਾਣੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਖਡੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ। हम्म ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ 4 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ, हम्म ਇਹਦੀ ਹਰ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, हम्म ਹਾਂਜੀ। हम्म ਉਹ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। इतना महंगा मोबाइल लेके दिया वो आपने उसको, मेरा 3-3.5 लाख रुपए ਉਹ का ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈ ਪੈਸੇ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਈਸੀ ਕਾਰ ਚਲਵਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਪੈਸੇ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਵਾਨ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਰ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੀਸਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, अच्छा ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਰ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। पढ़ाया तो नहीं है आपने, लग नहीं रहा कि वो ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਂਝ ਉੱਥੇ ਲਾਮੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲਾਮੇ ਇਹਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਂਝ ਕਾਲਜ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ नहीं, ਲਾਮਾ तो ਆ ਜਾਂਦਾ। पैसे आपने इतने ज्यादा उसको दिए हैं, हर एक चीज की है, तो उसकी तरबियत के ऊपर आपने कोई? ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਖੰਗਣਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਜ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਵੇਖੋ ਇੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਵੇਖੋ ਇੰਜੀ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਗਲੀਆਂ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। घर पे भी ऐसे ही रहते हैं ये? ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ, ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸਬਰ ਕਰੋ ਘੰਟਾ ਇੱਕ। अच्छा आप बताएं जी, आपकी बड़ी कंप्लेंट्स हैं और ये वैसे ही जो जिस तरह आप अपने बाप को बुला रहे हैं, ये तरीका तो नहीं है वैसे? वो तो राम ने गल करनी, राम ने गल करनी देखिए, बेटा। मैं अब्बू जी आपको घर पे रखा हुआ ना हमने, आओ जी, अब्बा रखे घर च इन्होंने जी, इन्होंने अब्बा पाया। तो बस इतना आपके लिए काफ़ी है। तो आप अपने काम से काम रखें, मुझे ज़्यादा तंग ना करें। अच्छा, नया मोबाइल आ रहा है, 2.5 लाख रुपया मुझे सुबह चाहिए, iPhone 11 12 Pro जो है मैंने लेना है। मुझे नहीं पता वो जिस तरह 2.5 लाख रुपये की मुकान पहुंच। नहीं तो आपने पैसे कमाए हैं, दें अब उसको जिस तरह आपने वो किया ਉਹ हुआ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, नहीं वो ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। पहले ही वो प्लान बना के बैठे, उसने ऑर्डर कर दिया हुआ है। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਸਾਈਨ ਮੇਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। अच्छा अच्छा तो किसका पैसा है? वो किसके लिए कमाते हैं आप? हमारे लिए कमाते हैं ए ना। बेटा तेरे लिए नहीं, अच्छा इन्होंने आपके लिए कमाया है तो आप इनके पैसे पे हमेशा ऐश करेंगे? वो हमारे ही पैसे हैं, इनके थोड़ी हैं। ਆਹੋ ਜੀ। अच्छा ये तो आज है कल नहीं है। हमने तो जिंदगी इतना शुरू की है महंगा हमारी। मोबाइल आपने लिया हुआ है, इसके वो बावजूद ये नहीं नया लेना है अभी, उसकी क्या वजह? ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ। वो इसकी रैम रोम ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ। ਇਹ नहीं तो आप वो कहते हैं ना कि अपनी औलाद को सोने का नवाला दो, लेकिन शेर की नजर से देखो। आपने उन्होंने देखा? ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। आपने देखना था ना। ਉਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਘੂਰਦਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਦਾ ਘੂਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਸਾ ਪਰਤਾ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਲੱਗਾ ਰਹੋ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। मजबूर है। ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ,
جی یہ سوشل میڈیا کے اور فائدے بھی بڑے ہیں لوگوں کو, مطلب بات کرنے میں, کمیونیکیشن کرنے میں, پیغام رسانی میں بڑا آسان ہو گیا ہے, لیکن یہ جو چیز آپ نے مطلب کیا ہے تو یہ تو خطرناک ہے. نہیں ہے تو خطرناک, پر یہ وے کہ ہوں میں یہ کہنا کہ میرا کلا کلا پوت کتے نکل نہ جائے, کتے نس بھج نہ جائے, میں کتنے لبدا پھراں گا بڈھا بندہ. ہاں جی اس واسطے یہ خواہشاں میں پوریاں کرنا وا. میں کو نویں خواہش نہیں تو بیٹھے بیٹھے پاتے ہو رہے کہڑا موبائل لینا انہیں 2.5 لاکھ روپئے کا. آپ کے پاس اپنا بھی کوئی موبائل ہے یا بس صرف اس کو دیا ہوا ہے؟ وہ بس وہ یہ واسطے میں ایک رکھا چلانا چلانا مجھے کوئی نہیں آتا, بس وہ یہ اتنے نمبر ملا کے میں پتا کر لینا پوت کتنے 3 دن ہوئے نے گھر نہیں آیا. اچھا 3 دن گھر سے غائب ہو جاتا, دوستوں کے ہو رہا کتے کتے گڈیاں سیلاں کرتا رہتا, اتنے بہ کے مجھے کہتا ابا جی پیسے بھیجو, یہ اتنے پیسے دے دو, اتنے ایزی پیسہ. اچھا بھائی آپ کا کیا موقف ہے جی, کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ؟ مطلب بیٹا تیرے نال گل کرن دے نے انکل نے تیرے بیٹے. میں ابو جی مجھے نہ اس طرح تنگ کیا کر, میں کتنی دفعہ کہا ہے آپ کو میں نے. اچھا اس کو 2 دن بند کر دینا, ذرا بات ہو رہی ہے آپ سے, بات کر رہے ہیں. میرا جی بتائیں, اب بتائیں جی کہ یہ سارا کچھ سارا دن آپ گھر پہ رہتے ہیں اور یہی سب کچھ ہوتا ہے, پڑھائی میں کس ٹائم آپ آپ کو کوئی مسئلہ میری پڑھائی سے؟ اور نہیں یار مجھے تو مسئلہ نہیں ہے, بیٹا آرام نہ گل کرنی. میرے والد صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی نہیں مینوں تو پتر مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں, مینوں تو مسائل ہی نے, مینوں کوئی بیٹا مسئلہ کوئی نہیں ہے. ویسٹ انڈیز دی ٹیم اتنے آئی سی, ٹھیک ہے جی, وہ میرے نال انہاں دا پنگا ہو گیا, میں اونچی بول بیٹھا, بدلا لے گئے نے میرے. ابو جی جی بیٹا گھر جانا ہے آپ نے؟ نہیں پتر میں بالکل بیٹا گھر جاؤں گا. نہیں بیٹی میں ویسے گل کر رہا, دیکھو میرا پوت بڑا سونا, مجھے لگتا کسی حبشی عورت کا بچہ, لیکن ہے کہ میرا پوت میں کرا گی مجبور ہوا. جی ناظرین آپ نے دیکھا آج کے دن کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ اچھی چیز ہے سوشل میڈیا یوز کرنا, اینڈرائڈ یوز کرنا, لیکن اس کو پازیٹیو وے میں یوز کروائیں اور اپنے بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں تاکہ اس طرح کے معاملات آپ لوگوں کے ساتھ بھی نہ ہوں. آج کے پروگرام کو یہیں پہ سائن آؤٹ کرتے ہیں, کسی نئے پروگرام میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ.